کی हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि शहीद की क्या फजीलत है, शहीद कितनी किस्म का होता है और शहीद का मकाम क्या है उखरवी एतबार से, कब्र के एतबार से, दुनियावी एतबार से, और उसके गुस्ल, कफन, दफन के मामलात जो हैं वो कैसे हैं। तो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों में से अंबिया कराम सबसे पहले नंबर पर, फिर जिन पे अल्लाह ताला का करम है उनके बाद वो हैं सिद्दीकीन, सच्चे लोग, जिन उसके बाद शुहदा जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहीद हो जाएं, कत्ल हो जाएं वो, और फिर चौथे नंबर पर आम मोमिनीन या औलिया कामिलीन, नेक लोग। ये 4 दर्जात हैं। इन चारों दर्जात में से अल्लाह ताला ने जब इनका बयान फरमाया सूरह निसा में, तो तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र फरमाया, फजीलत बयान की, शान बयान की, वो शुहदा है, यानी नबी, सिद्दीकीन और शुहदा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मकाम कितना बड़ा मकाम है कि नबियों और सिद्दीकों के बाद जो मकाम आता है वो शहीदों का आता है। शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो बंदा जो राह खुदा में या हक बात पे हक बात का साथ देते हुए या हक के मौकफ पर वो डटे हुए, उसको मौत आ जाए, वो किसी भी तरह मौत आ जाए, उसको कोई दुश्मन मार दे, तो जब उसे मौत आती है तो उस वक्त अल्लाह जल्ल शानुहु अल्लाह की राह में मरने वाले शख्स को उसकी रूह तो इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं, मगर उसकी रूह को फौरी तौर पर अल्लाह ताला फरिश्तों, रहमत के फरिश्तों की एक जमात भेजता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह उनके हवाले करते हैं, जो कि सीधी उसकी रूह को शाहिद कर देते हैं जन्नत में, शाहिद मीन हाजिर कर देते हैं। और एक ये भी है कि जब उसको मौत आती है तो उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्तों की एक बड़ी जमात शाहिद होती है, यानी हाजिर होती है। शाहिद यशहदु शहादतन, इसका एक माना ये भी है गवाही देना, और एक माना इसका दलील भी है। शहीद का एक माना मददगार भी है। तो यहां पर यह है कि जब उसकी रूह परवाज होती है तो इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह को निकालते हैं, मगर फरिश्ते दूसरे आते हैं रहमत वाले जो उसकी रूह को लेके जाते हैं, इसलिए उसको शहीद कहते हैं। शहीद को शहीद इसलिए भी कहते हैं कि जब उसे मौत आती है अल्लाह जल्ल शानुहु उसको उसका अजर भी दिखा देता है और उसको उसका उखरवी मकाम भी दिखा देता है। ये दोनों चीजें उसके सामने शाहिद होती हैं, यानी हाजिर होती हैं, तो अपना जन्नत में मकाम भी देख लेता है और अल्लाह ताला ने जो जो उसको इनामात अता फरमाने हैं वो उनका भी नजारा कर लेता है। इसलिए शहीद को शहीद कहा जाता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और शहीद का मकाम इससे भी आप अंदाजा लगाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसे भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा और जन्नत का दाखिला जिसे मिल जाएगा, और उसके बाद अगर उससे पूछा जाए कि भाई कुछ वक्त के लिए तू जाना चाहता है जन्नत से बाहर, हालांकि उसकी बीवी बच्चे दुनिया में उसका मालो जार सारा कुछ है, मगर जिसे जन्नत की नेमतें मिल जाएंगी, जन्नत के हसीन नजारे मिल जाएंगे, जन्नत का खूबसूरत वो माहौल मिलेगा, और अल्लाह ताला की वहां कुर्बतें, रहमतें, बरकतें इस कदर होंगी कि कोई भी बंदा जो जन्नत में चला जाएगा एक लम्हा के लिए जन्नत से बाहर नहीं होना चाहिए। वह नहीं मालिक ये चीज जाहिर है कि जन्नत में नजारे ही अलग हैं, मगर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह की राह में मारा जाता है, जिसे अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाता है, ये तमन्ना करेगा कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे एक मर्तबा दोबारा जन्नत से दुनिया में भेज दे, मैं फिर तेरी राह में कत्ल किया जाऊं, मारा जाऊं। वो उस वक्त जो मुझे लुत्फ आया था, मजा आया था, सुरूर आया था, जो मैंने नूर देखा था, जो तेरे नजारे देखे थे, जो तेरी मेहरबानियां देखी थी, ऐ मेरे अल्लाह मैं वो नजारा एक मर्तबा फिर करना चाहता हूं। बज़ाहिर हम तो देखते हैं ना कि जिसे शहीद जो होता है उसे तलवार लगती है, कोई आला लगता है, या वो उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, खून आलूद होता है, और हम समझते हैं कि उसे बहुत तकलीफ होती है, मगर उसे अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और बाशुहदा को तो खुद
دیدار الہی ہوتا ہے، جنت کے نظارے دیکھتا ہے۔ جس وقت اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا مقام جنت میں دکھاتا ہے، تو اسے اپنی اس موت کے نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، روح کے نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات حضور نے فرمایا اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ جتنا کسی کو کانٹا لگنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو شہید کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہ حضور جو راہ خدا میں دشمنوں سے یا کفار سے لڑتے ہوئے میدان جہاد میں مارا جائے۔ فرمایا پھر اس طرح تو میری امت کے شہداء کی تعداد بڑی کم ہو، یعنی گویا حضور کی یہ چاہت ہے کہ میری امت کے شہیدوں کی تعداد میں اضافہ ہو، زیادہ ہو۔ فرمایا یہ تو بڑے تھوڑے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا شہداء کی احادیث مبارکہ میں 40 سے زیادہ اقسام بیان کی گئی، 40 سے زیادہ، یعنی جو موت کے ذرائع ہیں یا موت کے جن وجہ سے آتی ہیں ان کو مختلف طریقے سے مرنے والے لوگوں کو نبی علیہ السلام نے شہید قرار دیا۔ جیسا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو طاعون کے مرض سے مر جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ جس کے پیٹ میں درد ہو اور اسہال یعنی موشن لگ جائیں، جسے حیضہ کہہ لیں، حیضے سے مر جائے، فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا جو ڈوب کے مر جائے، جو دب کے مر جائے، چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے جل کے مر جائے، فرمایا اسی طرح جو پردیس میں سفر میں مر جائے، اور اسی طرح حضور نے فرمایا جو دین کی نصرت کے لیے، دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے، کسی بھی طرح دین کی کوئی بھی کیفیت ہے جو تبلیغ و ارشاد کے لیے، دین کی بہتری کے لیے، دین پڑھانے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے وہ کوئی حادثہ پیش آ جائے یا اس کو کسی بھی طرح موت آ جائے تو نبی علیہ السلام نے انہیں بھی شہید قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا حاملہ عورت کو اگر موت آ جائے حمل کی وجہ سے وہ شہید ہے، عورت کو زچگی کے دوران، ڈلیوری کے دوران موت آ جائے وہ شہید ہے، بلکہ ڈلیوری ہو جائے نفاس کے دنوں تک، اسی ڈلیوری کی کسی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور اس سے وفات پا جائے تو فرمایا وہ بھی شہید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ سب سے بڑا جو انعام قرآن مجید نے بیان فرمایا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ فوت مردہ نہیں ہے، یعنی عام جیسے لوگ مرتے ہیں وہ نہیں ہے، بے شک اس جہان سے وہ اس جہان سے منتقل ہوئے ہیں، ان کا وصال ہوا ہے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے، مگر فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ پر سورہ نساء میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، انہیں تم یعنی گمان بھی نہ کرو، یعنی سوچو بھی نہ کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ فرمایا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ فرمایا کہ عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہاں لفظ رزق بولا ہے، رزق میں لباس بھی ہے، رزق میں بستر بھی ہے، رزق میں بیوی بھی ہے، رزق میں کھانا پینا بھی ہے، رزق میں سواری بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں تمام ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ راہ خدا میں مارا جاتا ہے اسے حق پہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو فرشتوں کو فرماتا ہے جنت میں لے جاؤ، اور جنت میں ایک نہر بارق ہے، اس نہر کا نام بھی بتایا، فرمایا بڑا ہی خوبصورت نظارے ہیں اس کے ارد گرد۔ فرمایا اس نہر بارق کے کنارے پر سبز قبوں میں یا یوں کہہ لیں کہ سبز محلات میں شہیدوں کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ صبح و شام انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں شہداء کے لیے مختلف بڑے پیارے پیارے انعامات بیان فرمائے، جن میں 6 بڑے انعام ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں موت آ جائے، اور اس کی
तमन्ना भी करनी चाहिए। आज की गुफ्तगू का जो खुलासा है, जो नतीजा है, वो ये कि देखो हमने मरना तो है ही है, मौत तो आनी ही आनी है। कुरान मजीद ने चैलेंज के तौर पर फरमाया, अय्यनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। फरमाया लोगों तुम अपने आप को बड़े बड़े कलों में बंद कर लो। इसका मफहूम यह है कि जितनी चाहो तदबीरें कर लो, तुम बैलेंस डाइट ले लो, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, सेहत अफ्ता मकाम पे चले जाओ, अपने आप को मौत से और हंगामों से बचा के रखो। जहां मर्जी अपने आप को शीशे के घर में रखो, पत्थर के घर में रखो, मौत का फरिश्ता वहां भी आ जाए। और मौत से बचना तो दूर की बात, और इसे 2-4 दिन या 2-4 महीने या साल इसको आगे करना तो बड़ी दूर की बात है। ये भी कुरान मजीद ने फरमाया, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। जब मौत आ जाएगी तो एक लम्हा की ताखीर नहीं होगी। कहां आनी है, किस वक्त आनी है, वो लिखा है। ना वो जगह से 1 इंच आगे हो सकते हैं, ना उस वक्त से 1 सेकंड के लिए, सेकंड का भी करोड़वां हिस्सा अगर कोई चाहे इसको आगे और पीछे कर ले तो नहीं कर सकते। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। हर जी रूह की रूह को कब्ज़ किया जाएगा, मरना है, जाना है। जितने अंबिया किराम आए, औलिया किराम आए, और किसी बुजुर्ग ने बड़ा खूब कहा कि अगर किसी ने इस कायनात में हमेशा रहना होगा तो आमना के लाल की जात थी, जनाब इमामुल अंबिया की जाते गिरामी थी, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया और संवारा। सारी कायनात के आप सबब हैं, आप सबब है, वजूद कायनात हैं, आपकी वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया। एक वक्त के बाद आप भी बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। और यहाँ ये भी आप ये याद रखें, अभी हमने पढ़ा कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, और कहा वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। उन्हें अल्लाह ने ऐसी जिंदगी दी है कि तुम उनकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि ये दुनिया वाली जिंदगी का तो हम तसव्वुर कर सकते हैं, ये तो हमने देखी हुई है, इसका तो हमें इल्म है। पता चला उनकी जो कब्र और उखरवी जो जिंदगी है वो दुनिया की जिंदगी से भी ज्यादा आला और अफजल है। तो यहां पर ये भी अकीदे का मसला सामने रखें कि शहीद को ये जो जिंदगी मिली है, मरने के बाद भी वो जिंदा है, मरने के बाद भी उन्हें रिज़्क मिल रहा है, ये मकाम जो मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? ये नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से मिल रहा है। और यहां हमने पढ़ा सूरह निसा में जो अल्लाह ताला ने पाक और इनाम याफ्ता लोगों के ग्रुप बयान किए कि सबसे पहला ग्रुप इनाम याफ्ता लोग अंबिया, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर सालिहीन। तो जब तीसरे दर्जे वाले, तीसरी सफ वाले जो लोग हैं ये अपनी कब्रों में जिंदा हैं, तो जो इनसे पहले दर्जे वाले हैं, नंबर 1 वाले अंबिया किराम, वो अपनी कब्रों में जिंदा क्यों नहीं? पता चला अंबिया, औलिया, सुलहा, सिद्दीकीन और शुहदा ये सब अपनी कब्रों में जिंदा है। बल्कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बतरीके ऊला अपने मज़ार मुबारक में जिंदा। तो अंबिया किराम अपनी कबूर में हयात हैं, जिंदा हैं, और हम उनकी जिंदगी और हयात का तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसी है, कितनी आली शान है। बल्कि दुनिया से भी पहले से फैजान उनका ज्यादा हो जाता है। तो शुहदा अगर अपनी कबूर में जिंदा हैं तो अंबिया किराम, औलिया किराम, सुलहा और शुहदा और सिद्दीकीन ये सभी अपनी कबूर के अंदर जिंदा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो शहीद होंगे उनको हुजूर नबी पाक ने जो इनामात बयान फरमाए, उनमें 6 इनाम बड़े खास हैं जो खुलासतन मुख्तलिफ हदीस में। सबसे पहला जो शहीद को अल्लाह ताला इनाम अता फरमाता है, फरमाया जैसे ही कोई बंदा अल्लाह की बारगाह या अल्लाह ताला के लिए राह हक में उसे मौत आती है, फरमाया अभी खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला शहीद को अजाब कब्र से महफूज रखता है। और इसी तरह फरमाया कि शहीद को अल्लाह ताला जहन्नम के खौफ से महफूज रखता है। कब्र में जब बंदा जाता है तो एक मर्तबा चाहे नेक है या बद, वो कोई भी है, उसकी कब्र में दोनों दरवाजे खोले जाते हैं, जन्नत भी और जहन्नम भी। नेक को जहन्नम का दरवाजा दिखाया जाता है कि ये देखो कैसी हौलनाकियां हैं, कैसा अदाब है। बेशक आपने हक पे रहने के लिए, हलाल कमाने के लिए दुनिया में बड़ी मेहनत की है, तकालीफ उठाई है,
مسائل مشکلات کا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے سامنا کیا ہے، تو اگر تو نہ کرتا تو پھر اس جہنم میں جلنا پڑنا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا خوف تو آئے گا اس وقت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا دروازہ کھول دے گا، جہنم بند کر دے گا۔ اسی طرح جو بد آدمی ہے اسے بتایا جائے گا کہ یہ دیکھو جنت کے نظارے کتنے حسین ہیں، اگر تو نیکی اور تقوی اور ہدایت والی زندگی گزارتا، اعمال صالحہ والی زندگی گزارتا، حلال پہ رہ کے اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت والی زندگی گزارتا، تو تمہیں میں نے یہ نعمت عطا فرمانی تھی۔ اب وہ حسرت پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بند کر دے گا اور جہنم کا دروازہ کھول دے گا۔ تو یعنی یہ جہنم کا خوف ہر کسی کو قبر میں آئے گا، مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید کو جہنم تو بڑی دور کی بات، اللہ تعالیٰ جہنم کا خوف ہی سے نہیں آنے دے گا۔ اسی طرح فرمایا شہید کو اللہ تعالیٰ ایک خاص تاج کرامت، عزت کا تاج پہناتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی شہادت مقبول ہو جائے تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، نہیں تو قبر میں حشر میں خاص اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سارے شہداء کو دنیا میں ہی، اگلے دن ایک علماء کی مجلس میں بیٹھا تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو غازی علم الدین شہید، ہاں جی پتہ نہیں انہیں 6 کلمے بھی پورے آتے تھے کہ نہیں، ہاں جی پتہ نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی آتا تھا کہ نہیں، ہاں جی مگر اللہ تعالیٰ نے مقام بتا کیا فرمایا کہ کتنے محدثین علماء کو کہاں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرمایا، کتنے کتنے بڑے بڑے اولیاء محدثین اور نیک لوگ جو ہیں وہاں ان کے مزار عالیہ پہ حاضری دیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ غازی صاحب کی میں نے کرامت نوٹ کی ہے، آپ بھی نوٹ فرمائیے گا۔ ہم دور طالب علمی سے، چونکہ اتفاق سے ہمارا مدرسہ یہاں فصیح روڈ پہ تھا، تو دور طالب علمی سے اس وقت سے حاضری دے رہے ہیں، اب بھی دیتے ہیں۔ آپ جب بھی کبھی چلے جائیں، فجر وقت چلے جائیں، دوپہر کو چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، جس وقت چلے جائیں، غازی صاحب کے مزار پہ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ پھول ملے۔ بعض وقت بارش ہو رہی ہوتی، ہم دور طالب علم میں چلے جاتے تھے تو بارش ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ جتنی دیر بھی ہم وہاں بیٹھے ہیں پھولوں کی خاص تر و تازہ خوشبو آتی۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ خاص قسم کے شہید ہیں، ناموس رسالت کے لیے جان دی، جو دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اور ملک و قوم کے لیے جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں ایک صحافی ارشد شریف صاحب جو ہے وہ شہید ہوئے، ہاں جی اگر وہ اس سے بھی کئی گنا بڑے صحافی ہو کے قوم کے سامنے آتے اور انہیں اگر روٹین کی موت آتی، آپ بتائیے ان کو اتنی عزت ملنی تھی، اتنا بڑا جنازہ ہونا تھا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تاج کرامت عطا فرمایا، حالانکہ ان میں ہم طرح کی کئی کمیاں ہوں گی، کئی کوتاہیاں ہوں گی، مگر حق بات پر ڈٹے رہے، پردیش میں مارے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد میں یعنی جنرل ضیاء کے بعد سب سے بڑا کسی پرائیویٹ آدمی کا اتنا بڑا جنازہ، تو اتنے لوگوں کے جنازے میں شمولیت بھی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شہید کو خاص عزت کا تاج پہناتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ شہید کو انعامات دیتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو میدان معاشر میں جو گھبراہٹ کا وقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ میدان معاشر میں ایک وقت آئے گا کہ ابھی نہ میزان ہوگا، نہ پلسرات ہوگا، اور ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور لوگ مارے مارے پھریں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کی نہیں بنے گی، دوست دوستیاں بھول جائیں گے، بالکل نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہاں تک ہے حضور نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو اپنے لباس کا ہی نہیں پتا ہو، لوگ ننگے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا حضور لوگ ننگے ہوں گے کیا مطلب؟ بے لباس ہوں گے تو کیا انہیں جو ہے وہ شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ کسی کو اپنی ہوش ہوگی تو حیا آئے گی۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اور یہ پسینہ کو عام پسینے جیسا نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کا پسینہ ہے، اس قدر کھولتا ہوا یہ پسینہ ہوگا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پہاڑ پر، وہ پہاڑ پارے کی طرح پانی کی طرح پگھل جائے گا، اس قدر یہ کھولتا ہوا پسینہ ہوگا۔ اور لوگ اتنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس ماحول سے اتنے تنگ آ جائیں گے کہ بعض لوگ تو یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یا اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا، چاہے آگے جہنم بھی بھیج دے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ مایوسیوں کو جب شکار ہوتے ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ خدا نہ خاصہ وہ خودکشی کر لیتے، حالانکہ مرنا کون سا آسان ہے، مگر وہ کہتے ہیں یار اس زندگی سے تو موت اچھی، حالانکہ یہ حرام بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، مگر وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس نفسا نفسی کے ماحول سے لوگ بہت تنگ ہوں گے اور یہ گھبراہٹ کا ماحول ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اس گھبراہٹ میں ہوگا، مگر شہید کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، اس کو مقام مطمئنہ اطمینان والا ماحول عطا فرمائے گا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ یہ بھی مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایک شہید قیامت والے دن اپنے خاندان کے 70 وہ لوگ جو جہنمی ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس شہید کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ اپنے خاندان اور جاننے والے اعزا و اکارت 70 جہنمیوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ ان کی سفارش پر بغیر انسان سے ان جہنمیوں کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ جب آپ ایسا یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ایک عام شہید حضور کی امت کا وہ 70 جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا مقام شفاعت عطا فرمائے۔ تو یہ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں بہت، اور خود یہ جو مقام شہادت ہے، یہ جو رتبہ شہادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے کئی مرتبہ تمنا کی، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تیری راہ میں لڑتے لڑتے موت آ جائے، اور مالک پھر اس کے بعد تو مجھے میری زندگی لوٹا دے، میری سانسیں، میری روح واپس آ جائے، مجھے پھر زندہ کر، میں پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کر، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کر، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا مجھے 100 مرتبہ مالک تو زندگی عطا فرما، میں 100 بار تیری راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو یہ شہادت کی تمنا کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آج کی ساری گفتگو کے بعد میں نے یہ سوچا، میں نے بھی ارادہ کیا، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں میں نے کہا بھائی کوئی 10 بندوں نے بھی نیت کر لی، ہاں جی تو آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ حضور نے فرمایا جو سچے دل سے رضا الہی کے لیے یہ تمنا کرے، دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ بھائی مرنا تو ہے ہی ہے، جانا تو ہے ہی ہے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی جانا، اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ۔ میں نے بتایا موت کا ایک لمحہ تاخیر نہیں، موت وہ اسٹیشن ہے جہاں کوئی اپنی گاڑی نہ لانا چاہے یہ اسٹیشن چل کے آ جاتا ہے، ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے۔ جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ تمنا اور دعا کر لیں کہ مالک ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے، مالک 2 دعائیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ المنورہ میں عطا فرما۔ پھر خود ہی کئی دفعہ نہ سوچا بھی کرتے تھے میں شہادت کی موت تو مانگ رہا ہوں اور مانگ بھی مدینہ میں رہا ہوں، تو مدینہ منورہ میں تو لڑائی منع ہے، مدینہ میں تو جنگ نہیں ہونی، دیکھیں نا جنگ بدر بھی باہر ہوئی، جنگ احد بھی باہر ہوئی، تو مدینہ منورہ میں، مگر اس کے باوجود آپ یہاں ایمان دیکھیے، پتہ ہے کہ یہاں جنگ نہیں ہونی، مگر پھر بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مدینہ منورہ میں موت عطا فرمائی، شہادت عطا فرمائی، بلکہ اپنے مبارک گھر مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ اور رضا الہی کے لیے کرے، اس لیے نہیں کہ میری مشہوری ہوگی، میرا جنازہ بڑا ہوگا، مجھے لوگ بہادر کہیں گے، اس لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ دعا کرے مالک مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا اسے اپنے گھر میں بستر پر امن کی حالات میں بھی موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور آئیے ایک اور بھی شہادت کا ایک درجہ ہے جو 100 شہیدوں سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا کہ جو بندہ فساد امت کے موقع پر، فتنوں کے دور میں جب لوگ دین سے دور ہیں، میری سنت سے دور ہیں اور سنت کی اہمیت سے اتنا زیادہ آگاہ نہیں ہے، فرمایا اس وقت جو کہ آج کا یہ دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، حضور نبی پاک نے فرمایا جب فساد امت ہوگا، یعنی امت کے اندر دین سے تھوڑی دوری ہوگی اور جب لوگ میری سنتوں سے دور ہو جائیں گے، اس وقت فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں، کہاں ایک شہید کا درجہ، کہاں 100 شہید کا درجہ، ایک سنت کو زندہ کرنا۔ تو آپ سنتوں کی فہرست بنائیے، سنتوں کے بارے میں پڑھیے، آج فیصلہ کیجئے۔ دیکھو نا بہت سارے میں نوجوان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا،
میں ہوں شادی اوتری کرانی، فیصلہ کرنا، میں نے فیصلہ کر لیا اب میں نے اتنی ہی نمبر لینے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا اب میں نے یہی کورس کرنا ہے، فیصلے کرتے ہیں نا کاروباری لوگ بھی، میں نے فیصلہ کر لیا اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے فیصلہ کر لیا اب میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے، طرح طرح کے فیصلے کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ بھی آج فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے شہادت کی تمنا کرنی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب برائی کے راستے پہ نہیں چلوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی کا بھلا کر سکوں یا نہ کر سکوں مگر کسی کا نقصان نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اچھا مسلمان بنوں گا، اچھا انسان بنوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنوں گا، یہ نہیں تو یہی فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے دوستوں کا دوست بنوں گا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کے فیصلے ہمیں بھی کرنی چاہیے، اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے۔ یہ جو قوت فیصلہ ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ بھی ایک بہت بڑا ترقی کا سورس ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ترقی کے لیے صرف پیسے نہیں چاہیے ہوتا، دکان ہی نہیں چاہیے ہوتی، ٹھیا اور انڈا ہی نہیں چاہیے ہوتا، ترقی کے لیے سوچ بھی چاہیے، بلکہ سوچ زیادہ کار فرما۔ قرآن مجید نے تدبر اور غور و فکر پر بڑا زور دیا ہے، اس کو عبادت قرار دیا ہے، تو اپنی سوچ کو وسیع کریں، نیت اچھی کریں۔ تو آج جو نیت کریں کہ مالک ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ شہادت میں فرمایا جس نے ایک میری سنت کو زندہ کیا۔ کون کون سی سنتیں ہیں آپ نے سامنے؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، ماں کے باپ کا احترام کرنا بھی سنت ہے، بڑے بھائی کا ادب کرنا بھی سنت ہے، بہنوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا یہ بھی سنت ہے، غریب یتیم مسکین بیواؤں کا سہارا بننا یہ بھی سنت ہے، ہر وقت مرد ہو یا عورت اپنا سر ڈھانپ کے رکھنا یہ بھی سنت ہے، چہرے پہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، نماز باجماعت پڑھنا یہ سنت ہے، رات کو سونا کا آغاز دائیں طرف سے کرنا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مسجد سے نکلنا ہے داخل ہونا ہے تو دایاں، نکلنا ہے تو بایاں، یہ سنت ہے۔ تو کوئی بھی، بلکہ یہاں تک ہے ہم تو بازار میں مسجد میں ننگے بیٹھتے ہیں نا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم واش روم میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ واش روم میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے۔ بازار میں کسی نے نبی پاک کو سوائے کسی جہاد میں ہو تو پتہ نہیں ہے، کوئی ایک روایت بتائیے کسی نے محمد عربی کو ننگے سر دیکھو۔ اور ابھی کل کی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں، ابھی بھی بلکہ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں بندے کو نماز پوری نہیں آتی، بندے بےچارے ہل چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ ہمارے جتنے بزرگ تھے ٹوپی بھی رکھتے تھے، امامہ بھی رکھتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے آج یہ طے کر لیں کہ میں کوئی ایک سنت معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا حضرت ظہور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیاوی پیر سیال لجپال، آپ نے مسواک کی بہت پابندی کرتے تھے، ساری زندگی میں آپ فرماتے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور مجھ پہ نماز فرض ہوئی ہے کوئی ایک میرا وضو نہیں ہے جو میں نے بغیر مسواک کے کیا ہو، ہر وضو میں مسواک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو وضو میں مسواک استعمال کرے اور بھی بڑے انعامات ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت پر موت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے جب آخری وقت آیا نا تو وہ مسواک آپ کے پاس سے، آپ نے فرمایا گلیوں میری یہ مسواک میرے جنازے میں میرے کفن میرے ساتھ رکھ دینا۔ کسی نے حضرت یہ کیا کہا؟ اور تو میرے پاس عمل نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو عرض کروں گا مالک یہ دیکھ مسواک، یہ ایک سنت تیرے نبی کی ساری زندگی میں نے اس کو نبھا کے رکھا، اللہ اس کے صدقے میری بخشش فرما دے گا۔ تو فرمایا جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا درجہ عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو اسی طرح مسجد سے محبت کرنا سنت، دین کی سربلندی کے لیے۔ اب آخری بات صرف کر کے ختم کرتا ہوں، شہید دو قسم کا ہوتا ہے، مسئلہ شہید دو، ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، ایک ہوتا ہے شہید حکمی۔ حقیقی شہید وہ ہوتا ہے راہ حق میں دشمن سے لڑتے ہوئے یا اپنا مال و جان بچاتے ہوئے، یعنی ڈکیتی ہو گئی، ان صورتوں میں وہ اس کو فائر لگے مارا جائے فوراً فوت ہو جائے، وہیں پر آن دا سپوٹ اسے موت آ جائے، ایسے شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، کپڑوں اور چادر میں اس کا جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔ جو شہید حکمی ہے، ٹرک کے نیچے آ گیا دب کے مر گیا، میں نے آپ کو غور بھی کی، یہ جو شہید حکمی ہے اس کا دنیوی معاملات جو ہے نا اس پہ لاگو ہوں گے، یعنی اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی، دفن، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ ہاں اب آخرت کا جو معاملہ وہ اللہ کے پاس ہے، وہ دونوں کو چاہے برابر درجہ دے دیں،
وہ چاہے تو شہید حقیقی کو اوپر والا دے دے اور اس کو تھوڑا نیچے والا دے دے،